बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, साथियों, आलमी मजलिस हाफ़िज़ ख़त्म नबूवत हमारा अपना फ़ोरम है, जमात है। शुक्रगुज़ार हूँ कि हर मौके पर याद फरमाते हैं और हमें भी इस प्रोग्राम में और इस मिशन में कुछ हिस्सा डालने का मौका मिल जाता है। अल्लाह पाक ये इज्तिमा कबूल फरमाए और इसके अज़ाइम, मकासद, अहदाफ में कामयाबी नसीब फरमाएँ। मैं किसी तमहीद के बगैर 2-3 गुजारिशात अर्ज़ करना चाहूँगा आज की मुल्क की सूरत हाल के हवाले से। आज की मुल्क की उमूमी सूरत हाल को सामने रख लें। जो कुछ हो रहा आपके सामने है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इदारे, तबक़ात, शख्सियात आमने सामने हैं। बेएतमादी, खल्फशार, सर फटव्वल और एक दूसरे की टांगें खींचने का बिल्कुल मंजर है और कोई समझ नहीं आ रही कि रात को क्या होगा और कल क्या होगा। इस सूरत हाल पर मैं 2-3 गुजारिशात अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली बात ये, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका के तकरीबन सभी मराहिल ज़िक्र किए हैं, लेकिन एक मरहला ज़िक्र किया है जो हमें इस वक्त याद करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा किराम को ओहद की जंग में वक्ती तौर पर कुछ पसपाई का सामना करना पड़ा हुआ था। जंग शुरू हुई, फतह का आगाज़ हो गया, अचानक पासा पलटा, फिर अफरा तफरी मची, 70 सहाबा शहीद हुए, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए और बात लंबी हो गई। फिर अल्लाह पाक ने पाँव जमा दिए, लेकिन ये दरमियान का जो मरहला था जिसको वक्ती पसपाई से ताबीर किया जाता है, नुकसानात हुए। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए और मुसलमानों को बेहद सदमा हुआ। मैं आप हज़रात को दावत देना चाहूँगा, कुरान पाक ने इसका ज़िक्र किया है। सिर्फ ज़िक्र नहीं किया बल्कि मजमूई सूरत हाल का कुरान पाक ने कम अज़ कम 2-3 रुकू में ऑपरेशन किया। क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। मैं उसमें से एक सवाल का जवाब, जो कुरान पाक ने सवाल उठाया है और जवाब दिया है, अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लिहा क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा क़ुल हुवा मिन इंदि अनफुसिकुम। सवाल किसका है? जनाब ये क्या हो गया है, ये हमारे पाँव वक्ती तौर पर क्यों उखड़े हैं, हमारे बड़े बड़े 70 बुज़ुर्ग क्यों शहीद हो गए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु क्यों ज़ख्मी हुए हैं, हमारी चढ़ाई वक्ती तौर पे पसपाई में क्यों बदली है। अन्ना हाज़ा, ये कहाँ से आया? कुरान पाक ने उसी लहजे में एक जुमले मिन इंदि अनफुसिकुम, अपनी गलतियाँ तलाश करो, कहाँ तुमसे गलतियाँ हैं। और सिर्फ तलाश करने का बताई भी है, मैं उस तफसील में नहीं जाता। सवाल ये है कि क्यों हो गया है। जवाब ये है कि मिन इंदि अनफुसिकुम, अपनी गलतियाँ तलाश करो, कहाँ तुमसे कोताहियाँ हुई हैं। और फिर वो कोताहियाँ कुरान पाक ने गिनी भी हैं। मैं इसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन मैं यह करना चाहूँगा कि आज हम भी इस मरहले में नहीं हैं कि हम पूछें अन्ना हाज़ा। हमारे साथ कौमी सतह पर जो कुछ हुआ है, क्यों हुआ है, कहाँ से आया है। हम तो एक आज़ाद कौम थे, खुद मुख्तार कौम थे। दुनिया के मुल्कों में हमारा एक बावकार नाम था। हम तो एक इस्तेहकाम के दौर से गुज़रे हैं। आज हमारा इस्तेहकाम किधर गया है, हमारी सालमियत पर निशान क्यों लग गया है, हमारी कौमी खुद मुख्तारी क्यों सवालिया निशान बन गई है। अन्ना हाज़ा, सवाल बनता है या नहीं बनता। आज हम गुत्था क्यों हैं, आज हम एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं, आज हमें लाशों की धमकियां क्यों दी जा रही हैं, एक दूसरे को लाशों की धमकियां दी जा रही हैं, क्यों, कहाँ से आया है। मैं ये सवाल आपकी वसातत से खड़ा करना चाहता हूँ और अर्ज़ करना चाहता हूँ, मिन इंदि अनफुसिकुम। कभी एक दायरा हमें देख लेना चाहिए कि इस सूरत हाल में हम पीछे खुद हम कहाँ खड़े हैं। इस सूरत हाल में हम
کہاں کہاں کھڑے ہیں، کیا کیا ہم نے، ہمارے کن حرکتوں کا نتیجہ یہ ہے۔ میں 3 مراحل یاد کراؤں گا اور آخر میں ایک اپنے درد دل کا اظہار کر کے اجازت چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا تحریک ختم نبوت کے پہلا دور سن 53 کا، سن 53 کی تحریک ختم نبوت، جس میں تمام مکاتب فکر کے اکابر شریک تھے۔ حضرت امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تھے ہی، مولانا سید ابو الاسرار قادری تھے، مولانا سید داؤد غزنوی تھے، حافظ کفایت حسین تھے، اور طبقات کے آغا شورش کاشمیری تھے، سب لوگ تھے۔ 2 مطالبے تھے، میں ان 2 مطالبوں کو دہرانا چاہوں گا۔ ایک مطالبہ کیا تھا کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، متفقہ مطالبہ تھا۔ دوسرا مطالبہ کیا تھا؟ ظفر اللہ خان کو وزارت خارجہ سے ہٹایا جائے، یاد ہے؟ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے مطالبے کے ساتھ ہمارا دوسرا مطالبہ کیا تھا کہ ظفر اللہ خان کو قادیانی وزیر خارجہ کے منصب سے ہٹایا جائے۔ ضمن عرض کرتا ہوں کہ جب یہ بات عدالتی کمیشن کے سامنے آئی، انکوائری کمیشن کے سامنے، تو ہمارے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اگر ہٹا دیں گے تو امریکہ ہم گندم بند کر دے گا۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہا تھا؟ کس نے کہا تھا اس کو ہٹائیں گے تو امریکہ ناراض ہو جائے گا؟ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وزیر خارجہ ظفر اللہ خان کو وزارت خارجہ سے ہٹانے کا مطالبہ ایک تو اس حوالے سے کہ تھا قادیانی ہے، لیکن اس سے زیادہ اس حوالے سے تھا کہ پاکستان کو امریکی کیب میں دھکیل کر امریکی زنجیر پہنانے والا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان۔ اسی لیے اس وقت کے سابق وزیر اعظم نے عدالت میں کہا تھا نہ اس کو ہٹا دیتے تو امریکہ گندم بند کر دیتا۔ امریکہ کی جھولی میں آج سارا ملک پریشان ہے، ہم امریکہ کی جھولی میں ہیں یا زنجیروں میں ہیں؟ ہمارے کس کی زنجیریں کسی ہوئی ہیں؟ امریکہ کی جھولی میں لے جانے والا ہمیں کون ہے؟ میں حکومت سے تو مطالبہ کرتے ہی رہوں گا، لیکن میں طلباء سے، یونیورسٹیوں کے طلباء سے گزارش کروں گا، اپنے پی ایچ ڈی اور اپنے ایم فل کے مقالات کا عنوان بنائیں، ہمیں کس نے دھکیلا ہے امریکہ کی گود میں؟ کس کی سازشوں کے نتیجے میں ہم برطانیہ کی غلامی سے نکل کر امریکہ کی غلامی میں گئے ہیں؟ یہ تحقیق کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ایک مرحلہ یہ یاد کریں، ہمیں امریکہ کی گود میں ڈالنے والا کون ہے؟ ظفر اللہ خان ہے، پوچھیں، میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ دوسرا مرحلہ، جب یہ ملک تقسیم ہو رہا تھا، اللہ پاک معاف فرمائے، ہمارے سامنے کی باتیں ہیں، سن 70 کے الیکشن کے بعد 71-72 جب ڈھاکہ فال ہوا تھا اور ایک کشمکش تھی اور بنیادی مسائل معاشی تھے۔ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات پڑھیں کیا تھے، اور ان کی کمپین دیکھیں کیا تھی۔ اس وقت ہماری ملکی معیشت کا کنٹرولر کون تھا؟ نام یاد ہے؟ اس وقت جب پاکستان کو تقسیم کیا جا رہا تھا اور معاشی مفادات اور معاشی تحفظات ایک مستقل موضوع تھے تقسیم کے، ہماری معیشت کا ذمہ دار کون تھا؟ نام یاد ہے؟ مرزا مظفر احمد۔ اس کا مخفف کیا تھا؟ ایم احمد۔ اور صدر یحییٰ خان کے اقتصادی منصوبہ بندی کا ڈپٹی چیئرمین کے سربراہ تھے۔ اور اس وقت کی میں ایک پریس کانفرنس یاد دلانا چاہوں گا، اپنے حکمرانوں کو، اپنے اداروں کو، اپنے جماعتوں کو، اپنے عوام کو اس وقت کی ایک پریس کانفرنس یاد کرانا چاہوں گا، میں نے سنبھالی ہوئی، اگر کچھ آئے گا تو میں دوں گا۔ مشرقی پاکستان سے منتخب قومی اسمبلی کے ممبران نے، جن کی قیادت مولوی فری احمد رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ملک کو تقسیم کرنے کا ذمہ دار ایم احمد ہے، یہ تقسیم کی راہ ہموار کر رہا ہے، اس کو عہدے سے برطرف کیا جائے۔
یاد ہے اور یہ فری احمد کی طرف سے یاد ہے اس وقت بھی کیا تھا اس کو برطرف کیا جائے. اس نے پوری معیشت کنٹرول کر رکھی ہے اور اس نے ملک کو تقسیم کے راستے پر ڈال دیا ہے اور ملک کی معیشت پر بیرونی کنٹرول قائم ہو رہا ہے. اس وقت مین پوائنٹ کون تھا؟ ایم اے محمد. یہ ایم اے محمد صاحب کون ہیں؟ قادیانی نہیں، مرزا غلام احمد کا پوتا ہے. صرف قادیانی نہیں ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کا پوتا ہے. میں اس مرحلے کو بھی صرف یاد دہانی کے لیے ذکر کر رہا ہوں کہ تلاش کریں. قل تم انا ھذا قل ہوا من انفسکم میں کون کون کہاں کھڑا ہے. ایک مرحلہ اور یاد کراؤں گا پھر اپنی بات کروں گا. آپ کو یاد ہوگا یہ بات کہ ہم نے امریکہ کے چنگل سے نکلنا ہے. یہ احساس ہو گیا تھا ہمیں اس وقت ہی. سب سے پہلے یہ پیغام امریکہ کو امریکی کانگریس میں کھڑے ہو کر ہمارے کونسل نمائندے نے دیا تھا. یار باتیں یاد بھی رکھا کرو، باتیں یاد بھی رکھا کرو. امریکہ کی کانگریس میں کھڑے ہو کر ہمارے ملک کے اس وقت کے صدر نے کہا تھا جناب مہربانی فرماؤ ہمیں تم بطور دوست چاہیے، فرینڈز ناٹ ماسٹرز. کس نے کہا تھا؟ ایوب خان نے کہا تھا. کس نے کہا تھا؟ ایوب. کہاں کھڑے ہو کر کہا تھا؟ امریکی کانگریس میں کھڑے ہو کر کہا تھا. پوری تقریر ریکارڈ پر ہے. اس نے کہا تھا جناب ہمیں دوستی چاہیے، آقائی نہیں چاہیے. وہی فرینڈ ناٹ ماسٹرز کا جملہ ایوب خان کی سوال حیات کا عنوان ہے. آقا نہیں دوست، فرینڈز ناٹ ماسٹر. یہ ہم پیغام اس وقت سے دیتے آ رہے ہیں جناب امریکہ سے ہمیں دوستی چاہیے، ہمیں امریکہ کی آقائی نہیں چاہیے. ہم امریکہ کے دوست کے طور پہ باوقار طریقے سے رہنا چاہتے ہیں، امریکہ کو غلام نہیں بننا چاہتے. میں یہ بات یاد دلا کے یہ پوچھنا چاہوں گا کیا ہم امریکہ کے دوست ہیں یا امریکہ کے غلام ہیں؟ اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ امریکہ ہمارا دوست ہے. ہمارے ملک کی قانون سازی کہاں سے آتی ہے؟ ذکر کروں گا 6-7 معاملات کا. توہین رسالت کے قانون کی منسوخی کے لیے دباؤ جن اداروں سے آ رہا ہے ان کا پیچھے کون ہے؟ ختم نبوت کے قوانین میں ترمیم کی بات جدھر سے آ رہی ہے وہ اداروں کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ فیٹف کے جن مسودے پر ہم نے ملک کے پورے اوقاف کے نظام کو بدل کر رکھ دیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ سیڈا کے کہنے پر ہم نے اپنے خاندانی نظام کا بیڑا غرق کیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ گھریلو تشدد کے نام کے روک تھام کے نام سے جو قانون آیا ہے اور پھر ورلڈ بینک یا اسٹیٹ بینک کو IMF کی نگرانی میں دینے والا قانون کہاں سے آیا ہے؟ اور اب ٹرانسجینڈر کے نام سے خاندانی نظام کی تباہی پھیرنے والا قانون کہاں سے آیا ہے؟ صرف ایک تکنیک بدلی ہے. ہم میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. ایک تکنیک بدلی ہے، صرف اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں. یہ امریکہ، یورپی یونین، امریکن کیمپ، امریکی ادارے ہمیں یہ کہا کرتے تھے یہ قانون بناؤ، ہم گول گول بنا دیا کرتے تھے. اب قانون بنانے کا نہیں کہتے، بنا کر بھیج دیا، نافذ کرو. 7 قوانین تو پچھلے 4 سال میں ہم نافذ کر چکے. مسودے میں ایک حرف تبدیل کیے بغیر آمنا و صدقنا. اور میں بالکل اطمینان سے کہہ رہا ہوں کہ قانون پاس کرنے والے، قانون پیش کرنے والے بھی اسمبلی سے منظور کرانے کے بعد پھر پڑھتے ہیں کہ لکھا ہوا کیا ہے. یہ میں نے تیسری بات عرض کی ہے. اور اب آخر میں اس وقت جو صورتحال ہے آپ تو دیکھ رہے ہیں نا، بہت سے لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور مجھے دھڑکا لگا ہوا ہے. میرا دھڑکن دن بدن تیز ہو رہی ہے. کہیں یہ سارا ڈرامہ اس لیے تو نہیں کہ ایک اور ایوب خان آئے اور اس آئین کا بوریا بستر لپیٹ دے. میں بقائمی یہ ہوش و حواس پورے شعور و ادراک کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے وہ ڈرامہ سن 58 والا
دوبارہ نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایوب خان پیچھے بیٹھا ہے، آئے گا اور اس آئین سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں امریکہ، اس آئین سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں یورپی یونین۔ میری آپ سے ایک ہی پیغام ہے، خدا کے لیے میں آوازیں سن رہا ہوں، میں نے ان حلقوں سے آئین کے خلاف آوازیں سنی ہیں جن کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے جب یہ بات آئین بھائی خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، میرے منہ میں آگ، میرے منہ میں خاک، یہ آئین نہ رہا تو اس ملک کو اکٹھا رکھنا ممکن نہیں ہوگا۔ اور وہ آئین سے جان کیوں چھڑوانا چاہتے ہیں؟ اس آئین میں قرارداد مقاصد ہے، اس آئین میں تحفظ ختم نبوت ہے، اس آئین میں شریعت کے نفاذ کا وعدہ ہے، اس آئین میں تحفظ ناموس رسالت ہے۔ میں یہ پیغام آپ سے آج کی کانفرنس کی وساطت سے اپنے بزرگوں سے معافی مانگتے ہوئے کہ آئین کے تحفظ کا فکر کرو، اس آئین کو بچا لو، یہ ہماری آخری امید ہے۔ اور امریکہ سمیت، یورپی یونین سمیت، اقوام متحدہ سمیت سب بین الاقوامی ادارے اس آئین کو ملک سے نکالنے کے لیے اور ملک کو اس سے محروم کرنے کے لیے یہ ساری ڈرامہ بازی ہو رہی ہے۔ بس اللہ مجھے معاف فرمائے، ہم سب کو معاف کرے۔ میں ایک ہی پیغام دے کر اس آئین کی فکر کرو، دستور کی بہت تلاش کرو کون کون اس آئین کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس آئین کو بچا لو۔ اگر ملک کو بچانا ہے تو آئین کو بچا لو، اگر اپنی آزادی بچانی ہے تو آئین کو بچا لو، اور اداروں سے درخواست ہے خدا کے لیے آئین کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ۔ بس آئین سے کھلواڑ نہیں کرو یار، جو بھی ریاستی ادارے نظر آتے ہیں یا نہیں نظر آتے، خدا کے لیے آئین سے کھلواڑ نہیں کرو، آئین کے ساتھ گلی ڈنڈا نہیں کھیلو، آئین کو فٹ بال نہیں بڑھاؤ، یہ کرکٹ کی بال نہیں ہے ادھر سے کیک لگائی ادھر بھیج دیا۔ یہ ملک کا دستور ہے، اس دستور کے ساتھ ملک کی سالمیت وابستہ ہے، ملک کی وحدت وابستہ ہے، ملک کی نظریاتی شناخت وابستہ ہے۔ اللہ اس کی حفاظت کرے اور ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔